सकते हो। क्या मैं वो कारोबार ना बताऊं? आइए आपको एक ऐसी तिजारत में बता रहा हूं। कारोबार बहुत से करते हैं हम और आप, मछली का कारोबार, लकड़ी का कारोबार, कपड़े का कारोबार, हाँ सीमेंट और छड़ का कारोबार, बहुत सी चीजों का कारोबार हम और आप करते हैं। एक कारोबार ये भी करें, तिजारत ये भी करें। तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह के ऊपर जैसा ईमान लाना चाहिए वैसा अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह पर ईमान लाओ। अगर अल्लाह के ऊपर ईमान लिया होगे तो दुनिया में खुशहाली है, दुनिया में चैन है, दुनिया में आराम है और मरने के बाद भी आराम है। दुनिया में भी सुकून, मरने के बाद भी सुकून। आज बहुत से लोगों को आप देखिएगा करोड़पति है, अरबपति है, बहुत पैसा का मालिक है, लेकिन टेंशन की जिंदगी काटता है क्योंकि ईमान वाला नहीं है, मोमिन नहीं है, सच्चा मुसलमान नहीं है, उसकी जिंदगी में ईमान नहीं है। इस वजह से पैसा है, दौलत है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं, आराम नहीं। अब यहाँ भी आराम नहीं और मरने के बाद भी आराम नहीं क्योंकि ईमान नहीं है। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्ती वाले, ये करिया वाले, ये गांव वाले, ये दुनिया वाले अगर अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए और डरने लगे तो अल्लाह ताला बरकतों के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोल देगा, उसकी जिंदगी में सुकून अल्लाह पैदा कर देगा। जो दुनिया में ईमान वाला बन जाए और दुनिया में अल्लाह से डरने वाला बन जाए। ईमान वाले बनो और अल्लाह के ऊपर ईमान वैसे लाओ जैसे अल्लाह ताला ने बताया है और जैसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ईमान ला करके बताया है। अगर किसी की जिंदगी में मुसीबत आती है, सुनो कलिया चक्के लोगों, कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। किसी की जिंदगी में मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला कह रहा है, नबी कह दो कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून। अल्लाह चीख करके कहता है, मेरे बंदो तेरी जिंदगी में जो मुसीबत आती है उसको मैंने लिख दिया है, वो मुसीबत आकर के रहेगी। दुनिया के तमाम बाबा, तमाम पीर मिलकर के उस मुसीबत को खत्म करना चाहेंगे, खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उस मुसीबत को मैंने लिखा है। और अगर कोई मैंने तुम्हें नेमत देना चाहता हूँ, उस नेमत को कोई छीनना चाहे तो उस नेमत को छीन भी नहीं सकता है। ये है ईमान। कभी कभी हमारे यहाँ होता है ईमान की कमी नहीं, ईमान की कमी है, ईमान पक्का नहीं है मुसलमानों का। आज देखिए किसी के अंदर मुसीबत आ गई, बीमार, अगर कारोबार ठीक ठाक नहीं चलने लगा, इससे एक मौलवी आया, हमसे ताबीज़ ले लो आपका दुकान चलने लगेगा। ये ताबीज़ ले लो, कितने का? ये ताबीज़ 200 रुपये का, ये ताबीज़ 400 रुपये का, ये ताबीज़ 500 रुपये का, ये ताबीज़ 1000 रुपये का, इसको लगाओ आपकी दुकान चलने लगी। उस कठमुल्ला से और उस पीर से बोलो, तू अपने घर में 1000 ताबीज लगा और तू ही अमीर बन जा। अमीर और गरीब का मालिक तो अल्लाह है, जिसे चाहता अमीर बनाता है और जिसे चाहता गरीब बनाता है। दुनिया की सारी ताकत मिल करके किसी को अमीर बनाना चाहे तो अमीर भी नहीं बना सकती और किसी को गरीब बनाना चाहे तो गरीब भी नहीं बना सकती। ये ईमान होना चाहिए। ईमान है आज के दौर में। मुसीबत आई, यहाँ भागा वहां भागा, यहाँ दौड़ा वहां दौड़ा, इस बाबा के पास गया तो उस बाबा के पास गया, इस पीर के पास गया तो उस पीर के पास गया। और बहुत से पीरों ने अपने अड्डे खोल रखे हुए हैं। बहुत से पीरों के किस्से आप सुनेंगे, एक से एक पीर। और आपके इस बंगाल के अंदर तो कुछ ज्यादा ही अड्डा उन्होंने बना लिया, कुछ ज्यादा ही। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह यही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। सबसे बड़ा गुनाह। आप कुछ भी कर ले अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन ये शिर्क अल्लाह माफ नहीं करेगा।
ایمان والا کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، کبھی بھی کمپرمائز نہیں کر سکتا توحید کے ساتھ، کبھی بھی شرک کو ملا نہیں سکتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، انہی لوگوں کے لیے چین ہے، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت والے جو توحید والے، کبھی بھی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، کسی کو ملاتا نہیں ہے، کسی کو مالک نہیں سمجھتا ہے، کسی کو اللہ کا پاور نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان دنیا میں زندگی کاٹے، صرف اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھنا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے۔ ایمان اپنا مضبوط کیجئے، اپنا ایمان اتنا مضبوط کیجئے کہ کوئی تعویذ والا، کوئی بابا، کوئی آپ کو پھونکنے پھانکنے والا آئے گا، اس کو بھگاؤ اور بولو کہ تمہاری اس تعویذ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے نکل لیا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھروں سے صبح نکلتے ہیں، یاسین پڑھ کے نکلتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے نکلتے ہیں، سورہ قل یا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل واللہ احد، یہ ساری سورتیں ہم پڑھ کر کے نکلتے ہیں۔ ہمیں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری آیتیں ہم پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو شیطان ہمارے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی دولت آپ کے سامنے لائے لیکن پھر بھی آپ اس کو منع کر دیں۔ آپ نے نام سنا ہے عبداللہ، سالم بن عبداللہ کا نام سنا ہوگا، کیسی توحید، اللہ اکبر۔ سالم بن عبداللہ، سنیے منظر، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ جانتے ہیں آپ؟ تو جانتے ہیں مکہ کے اندر جو بیت الحرام، مسجد حرام جس کو کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ، اسی خانہ کعبہ کے اندر یہ سالم بن عبداللہ طواف کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو اس کے اندر طواف کرنا پڑتا ہے۔ 7 مرتبہ آپ چکر لگائیں گے اس خانہ کعبہ کا تو ایک طواف مانا جائے گا۔ 7 مرتبہ لگائیں گے تو ایک طواف آپ کا مانا جائے گا۔ ہاں، اس خانہ کعبہ کا یہ چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اور اسی درمیان اس دور کا امیر، اس دور کا گورنر، اس دور کا حاکم، اس دور کا خلیفۃ المسلمین مروان بن حکم بھی آیا تھا، اور مروان بن حکم اپنے فوجیوں کے ساتھ آیا تھا، اپنے لشکروں کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، وہ بھی بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے آیا تھا، وہ بھی عمرہ کرنے کی غرض سے خانہ کعبہ آیا ہوا تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے، امیر المومنین نے، اس دور کا وہ بہت ہی بڑا آدمی مانا جاتا ہے، جو گورنر مانا جاتا ہے، ہاں اس دور کا اتنا بڑا آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے ارد گرد کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ یہ سالم بن عبداللہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سالم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے دیوانے کی طرح اس کے پیچھے یہ سالم بن عبداللہ جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ اس گورنر نے دیکھا، خلیفۃ المسلمین نے دیکھا، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں جوتا ہے، اس کے کپڑے تو پھٹے پرانے، لیکن آدمی اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ لوگوں سے اس نے پوچھا یہ کون ہے، بتاؤ۔ بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے، ان کا نام سالم ہے، اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہے، یہ قرآن و حدیث کے بہت ہی بڑے جانکار آدمی ہے، یہ خلیفۃ یہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ قریب گیا، کون؟ بادشاہ، اس دور کا بادشاہ ہی سمجھیے، وہ قریب گیا، کس کے پاس؟ سالم بن عبداللہ کے پاس، اور جانے کے بعد کپڑے کو دیکھا، کپڑا پھٹا پرانا ہے، جوتا بھی ایسی ہی ہے،
کہتا ہے سلی حاجہ. او سالم بن عبداللہ بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے عالم ہو، لیکن سالم بن عبداللہ کوئی حاجت ہو تو ضرور بتاؤ. ڈائریکٹ نہیں کہا تمہارا کپڑا پھٹا پرانا ہے، جوتا ٹھیک نہیں ہے، یہ دے دو. ڈائریکٹ پوچھتا ہے سلی حاجہ، کوئی چیز کی ضرورت ہو، کچھ چاہیے تو بولو. آج کے دور کا اگر یہاں کا آپ کی دیدی اگر کہہ دے کسی سے کچھ چاہیے کیا، کتنا لسٹ بنا کر کے دے دے گا، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. مسجد میں بول دے کچھ چاہیے کہ یہ چاہیے، پنکھا چاہیے. اب بتائیے لگے گا کہ نہیں؟ کبھی آپ نے کبھی سوچا مسجد کے اندر اس کا پیسہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ نہیں. وہ سب سے مسئلہ بعد میں مولوی صاحب پنکھا لگا دے، یہ لگا دے، یہ لگا دے، لگے گا کہ نہیں؟ یہاں سالم بن عبداللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اے سالم یہ بتاؤ سلی حاجہ، کچھ چاہیے تو بولو. سالم بن عبداللہ کہتے ہیں ہم تم سے مانگیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے گھر کے اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ شریف کے اندر ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جس کو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے، اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے سامنے ہمیں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے ہم آپ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے مانگوں، میں کسی اور سے سوال کروں؟ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں؟ نہیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے گھر میں آپ سے کیسے مانگیں گے؟ نہیں ہمیں چاہیے. بادشاہ تو دم تل ملا گیا. امیر المومنین اچھا ہم سے یہاں نہیں مانگ رہا ہے. انتظار کرتا رہا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کرتا رہا. جب طواف ختم وہاں سے نکلے سالم بن عبداللہ تو پیچھے پیچھے یہ گورنر بھی جاتا ہے اور اسے خانہ کعبہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے. جہاں سالم بن عبداللہ کھڑے اور خانہ کعبہ سے نکل رہے، دروازے کے پاس پہنچتے، اور دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد یہ گورنر بھی پیچھا کرتے ہوئے اس مولانا کے پاس پہنچتا ہے، وہ سالم کے پاس، سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتے ہیں اے سالم یہ بتاؤ تمہیں تو شرم آ رہی تھی اللہ کے گھر میں مانگنے سے، تم نے تو اللہ کے گھر میں مانگا نہیں، اب یہاں تو مجھ سے مانگ سکتے ہو. میں گورنر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تمہارے یہ کپڑے پھٹے پرانے، میں تمہیں اچھے سے اچھے کپڑا دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے بنگلہ دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے مکان دے سکتا ہوں، میں تمہیں پیسہ دے سکتا ہوں، دینار و درہم دے سکتا ہوں. اے سالم بتاؤ کیا چاہیے اور کیا کیا نہیں چاہیے، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی فرمائش سے بولو. سالم بن عبداللہ نے کہا اے بادشاہ سنو، تم کہہ رہے ہو کیا چاہیے، میں تم سے کیا مانگوں، تم کیا سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو؟ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا تم دنیا کی حاجت کو پوری کر سکتی ہو یا پھر آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو یا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ بتاؤ. دو آپشن دیا، کہاں کی ضرورت پوری کرو گے؟ دنیا کی کیا آخرت کی؟ کون سی ہماری تکلیف کو دور کرو گے؟ بادشاہ کہتا ہے آخرت کا تو میں مالک نہیں، مرنے کی بعد کی زندگی کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں وہاں کی تکلیف کو میں کیسے برداشت کر لوں گا، وہاں کی تکلیف کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ میں دنیا کی تکلیف کو دور کر سکتا ہوں. تیرے پاس مکان نہیں ہے تو مکان دے دوں گا، کپڑے نہیں ہے کپڑے دے دوں گا، دینار و درہم نہیں ہے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اے سالم آخرت کی ضرورتوں کو میں پورا نہیں کر سکتا ہوں. سالم بن عبداللہ چیخ کر کے کہتے ہیں بادشاہ اے امیر المومنین، میں نے تو اللہ سے یہ دنیا نہیں مانگی، جس دنیا کا تم مالک نہیں ہے اس دنیا کو میں تم سے کیسے مانگوں، اس دنیا کو میں تم سے کیسے طلب کروں؟ فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، جس کا تم مالک ہی نہیں ہے اس چیز کو میں کیسے تم سے مانگوں؟ ایک چیز کا گورنر کیا تو بن گیا، تم بولتا ہاتھ میرے سامنے پھیلاؤ، اگر یہ
ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے اٹھے گا, سجدہ کریں گے تو اللہ کے سامنے کریں گے, ایک جوتا بھی مانگنے کا حکم ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے رب سے مانگو, وہ اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے, وہ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے. میرے مسلمان بھائیوں, اپنے ایمان کو پکا کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے اور باباؤں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے, قبروں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بھاگنا شروع کر دیتا ہے. 2-4 سال تک بیٹا بیٹی نہیں ہوتا ہے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو, کبھی کبھی زکریا علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو. حضرت زکریا کی اس ایمان کو ذرا دیکھو میرے بھائیوں. جب زکریا نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس آ رہے ہیں, بغیر موسم کے. ابھی آپ کے یہاں آم کا موسم نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن آج ہمارے کسی بھائی نے آج مجھے مچھلی میں آم ڈال کر کے کھلایا. اب کہاں سے آیا پتہ نہیں. کبھی کبھی ہوتا ہو سکتا آپ کے یہاں موسم ویسا ہو, لیکن جو موسم نہیں وہ پھل مل جائے بہت بڑی بات ہے. اور اس دور میں جہاں دور دور سے پھل آیا کرتا تھا اور بغیر موسم کا پھل نہیں ملتا تھا, مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام نے پھل دیکھا بغیر موسم کا تو سوال کر بیٹھا, یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ بتاؤ یہ پھل تمہیں کہاں سے ملا ہے, کون لا کر کے دیتا ہے. سوال دیکھیے, اگر آپ ذمہ دار ہیں تو احساس ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو دیا کس نے. حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کون؟ زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں. پتہ ہی چلا نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے, اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت زکریا مریم سے کیوں پوچھتے یہ کون لا کر کے تمہیں دے رہا ہے. یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے. یہ بغیر موسم کے پھل, انار کا موسم نہیں انار ہے, آم کا موسم نہیں آم ہے, سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے, اے مریم بتاؤ کون لا کر کے دیتا ہے. حضرت مریم چیخ کر کے کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی روٹی دیتا ہے, جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی دیتا ہے. اے میرے کفیل, اے میرے خالو, اے زکریا علیہ السلام میرے اوپر شک نہ کریں, کسی لڑکی کا مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ لا کر کے دیتا ہے. جب حضرت زکریا نے یہ سنا بغیر موسم کی جب اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے تو ابھی تو میں 80 سال کا ہوں, ابھی تو میں 85 سال کا ہوں, 80 ایئر کا ہوں, 80 سال کا بھی ہو چکا ہوں, ابھی بھی مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دے سکتا ہے. اسی درمیان حضرت زکریا نے ہاتھ پھیلایا, رات کو اٹھے نماز میں, اور نماز کے دوران حضرت زکریا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور چیخ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ تو رب, تو اتنا بڑا پروردگار ہے, تو بیٹا بیٹی دے سکتا ہے. کیا ہوا میں بوڑھا ہو گیا, کیا ہوا میری بیوی بڈھی ہو گئی ہے, اے اللہ تو دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سنو کلیا چک کے لوگوں زکریا علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ جب مریم کو تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا تو مجھے بھی دے سکتا ہے. اور نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس آواز کو بھی سن لیا. رات کی تاریکی میں بڑھاپا کا یہ عمر ہے, ہڈیاں کمزور
कमजोर हो चुकी हैं, ये बाल सफेद हो गए, जिस्म में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, आई ज़करिया हम तुम्हें खुशखबरी देते, हम तुम्हें शुभ समाचार सुनाते, हम तुम्हें गुड न्यूज देते, आई ज़करिया हम तुम्हें यहया अता करेंगे, हम तुम्हें बेटा देने वाले, और उसका नाम तुम यहया रखना। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ज़करिया को 80 साल में बेटा दिया, ये अल्लाह ताला का पावर है। हमारा और आपका ईमान अल्लाह की जात के पर होना चाहिए, और कभी भी हराम खोरी नहीं करनी चाहिए, हराम चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला जब रोजी रोटी का मालिक है तो अल्लाह ताला हमें रोजी रोटी देगा। अगर जहन्नम से बचना और जन्नत में जाना है तो ईमान मजबूत करना होगा, ईमान मजबूत, इतना ईमान मजबूत कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और कैसे डरो? हक़ तुक़ातिही, जैसे अल्लाह से डरने का हक है वैसे अल्लाह से डरो। कैसे अल्लाह से डरने का हक है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इस आयत की तफसीर में लिखते अय्युता फला यूसा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस आयत की तफसीर में लिखते हाँ, डरने का मतलब ये, डरने का हक का मतलब ये, हम और आप डरते हैं कि इंसान से डरता है, पुलिस से डरता है, अपने यहाँ के खास लोगों से डरता है, माँ बाप से डरता है, लेकिन अल्लाह से डरने का हक का मतलब क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अय्युता फला यूसा, उस अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए, हमेशा हर वक्त अल्लाह की इताअत होनी चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह की इताअत हो। सुबह उठे तो सुबह उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, फिर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद रिज़्क़ हलाल की तरफ निकल जाए, अल्लाह ताला की इताअत होनी चाहिए। खाए तो बैठ करके खाए और बिस्मिल्लाह करके खाए, जब सोए तो अल्लाह का नाम लेकर के सोए, जब अपने सवारी में चढ़े, अपने सवारी में सवार हो तो उस वक्त भी अल्लाह का नाम लेकर के सवार हो। यानी उस अल्लाह की इताअत, उसकी नफरमानी ना हो। बहुत से लोग अल्लाह की इताअत नहीं करते, अल्लाह की नफरमानी करते हैं। अल्लाह की नफरमानी का मतलब अल्लाह ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म नहीं दिया है वो चीज़ इंसान करता है। डॉक्टर के कहने से हलाल चीज़ों को छोड़ देता है, हलाल चीज़ों को। बहुत से लोगों को देखिएगा डॉक्टर ने मना कर दिया ये मत खाओ, आदमी नहीं खाएगा, हलाल है कि नहीं खाएगा, और अल्लाह कहता है ये हराम है मत खाओ, लेकिन इंसान अल्लाह की नहीं मानता, खा लेता है। देखा आपने, हलाल चीजों को भी इंसान हराम चीजों को खा लिया। अल्लाह कहता है ला ताकुलुर रिबा, सूद मत खाओ। कितने लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग हैं सूदी कारोबार करने वालों? सुनो, अल्लाह कह रहा है ये मत करो, अल्लाह कह रहा है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, लेकिन बंदा ज़िना कर रहा है। अल्लाह कह रहा है ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, यतीमों गरीबों के पैसे को न खाओ। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा यतीमों और गरीबों को पैसे को खाते हुए, यतीमों और गरीबों का पैसा लेकर के खाते हुए बहुत से लोगों को देखा होगा। मेरे भाइयों, कुरान तो इतना कहता है इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो यतीमों का माल खाते, याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जुल्म तरीके से, गलत तरीके से जो यतीमों का माल खाते, वो यतीमों का माल नहीं खा रहे बल्कि अपने पेट में जहन्नम भर रहे, अपने आप को जहन्नम के अंदर दाखिल कर रहे, जहन्नम के अंदर दाखिल कर रहे। तो अल्लाह जिन चीजों से मना करता है उससे रुक जाओ, उधर जाओ मत, रुक जाओ, तब तुम अज़ाब अलीम से बचोगे, तब तुम अज़ाब अलीम से बचोगे। ईमान मजबूत करो मुसलमानों। तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम,
اللہ کہتا ہے ہم تمہیں عذاب یلیم سے بچائیں گے۔ اس کے لیے پہلا کام تمہیں ایمان والا بننا پڑے گا، ایمان والا بننا پڑے گا۔ ایمان والا اتنا مضبوط بنو، شراب تیرے پاس ہو لیکن بولو میں شراب نہیں پی سکتا ہوں کیونکہ میں مومن ہوں، اور مسلمان کے لیے شراب حرام ہے، میں شراب نہیں پی سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کہے کہ چلو ہم زنا کرتے ہیں، اگر غلط کام کرتے ہیں، کہو کہ نہیں آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے بھائیوں، سودی کاروبار کرنے والوں، اتنا مومن میں پکا ایمان میں اتنا پکا بنو، کہو میں غریب رہنا پسند کروں گا لیکن حرام خوری نہیں کروں گا، میں غلط پیسے غلط طریقے سے پیسہ نہیں کماؤں گا۔ باقاعدہ اعلان کر دو مجھے ساری چیزیں مجھے پسند ہے لیکن میں غلط چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے تعویذ پہن لو، یہ بڑے بابا کا ہے، فلاں بابا کا یہ تعویذ ہے، بولو یہ بابا تمہیں مبارک ہو، یہ پیر تمہیں مبارک ہو، اس کی تعویذ تمہیں مبارک ہو۔ ہم اس تعویذ کو پہن نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے نبی نے تعویذ پہننے کے بارے میں شرک بتایا ہے اور شرک سب سے بڑا پاپ کہا ہے، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت بڑا پاپ ہے، اس وجہ سے میرے بیٹے شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا کیونکہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ تو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا، ایمان لاؤ۔ دکانداری کر رہے ہو، ہر کسی کا دکان ہے، کلیاچک میں یہاں کی دکانوں میں وہاں کی دکان ہے، اللہ پر ایمان ایسا ہو اذان کی آواز تیری کانوں سے ٹکرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایمان ایسا ہو، ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جو اللہ روزی روٹی چرندوں اور پرندوں کو دے سکتا ہے اور سمندر کے اندر رہنے والے مچھلیوں کو دے سکتا ہے اور مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے، ایک ایک مچھلی سمندر کی ایک ایک مچھلی 1000 کلو گوشت کھاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کھلا سکتا ہے 1000 کلو گوشت کھلا سکتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ 2 روٹی ضرور کھلائے گا، 2 بوٹی ضرور کھلائے گا۔ اذان کی آواز سنو، ایمان اتنا مضبوط رکھو، اپنی دکان بند کرو اور اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز سب کے لیے، مولویوں کے لیے، یہ یہاں کے مدرسہ کے بچوں کے لیے بھی ہے اور یہاں کے مدرسہ کے بچیوں کے لیے بھی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے بھی ہے، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے بھی نماز ہے۔ یہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہاں جب اذان کی آواز آئے تو اللہ کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب روزی روٹی کا وعدہ کیا ہے تو اللہ ہمیں روزی دے گا اور ضرور دے گا۔ اپنے دکانیں بند کرو اور مسجدوں کو تم آباد کرو تو صحیح، ایمان والے بنو، ایمان ہی والا جنت میں جائے گا، ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، جب تک کہ ایمان والے بن نہ جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور جب تم ایمان والے بن نہیں سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ ایک مسلمان سے محبت کرے اور ہر حال میں مسلمان سے محبت کرے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْ، وہ لوگوں میں کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم کرو اور ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا افشوا السلام بینکم، وہ لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کیا کرو۔ جب تم راستے میں جاؤ تو بیٹھنے والے کو سلام کرو، موٹر سائیکل والا چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والے بیٹھنے والے کو سلام کرے، گھر کے اندر انٹی ہو تو اپنے بیوی اور بچوں کو سلام
کرے. یہ سلام سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کرے گا. اور جب تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو ایمان والے بھی بن جاؤ گے. آج سلام کا رواج ختم. ہائے، ہیلو، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، یہی تو چل رہا ہے. نہیں ہوتا آپ کے یہاں؟ رات میں سونے لگا گڈ مارننگ، صبح میں گڈ نائٹ، صبح میں اٹھنے لگا گڈ مارننگ. بتائیے، یہ انگریز چلے گئے لیکن اپنے بھاشا چھوڑ کر کے گئے. ہاں، ہائے ہیلو کرتا ہے. ہیلو، آپ کسی کو ہیلو بول رہے جانتے ہو؟ یہ کتنا ڈینجر ورڈ ہے، کتنا ڈینجر ورڈ ہے. اب بتائیے، انگریز نے یہ ہیلو تم کو سکھا دیا، اب ہیلو کر رہا ہے. السلام علیکم نہیں کہے گا. آج ہائے اور ہیلو میں اپنی زندگی کھٹ رہا ہے. رات میں تو سوتے سمے ہاں گڈ نائٹ کہہ کے سو رہا ہے اور صبح میں اٹھتا ہے گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ سر. مسلمان گڈ مارننگ کر رہا ہے. ہاں، یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی اور ایمان تیرا مضبوط ہوگا. اسلام کو جانو میرے بھائیوں، اپنے یہاں اسلام کو پھیلاؤ. اور ہندو غیر مسلم دیکھیں جب مسلمان آپس میں اس طریقے سے. میرے بھائیوں، کسی نے سوال کیا تاج مل صاحب کہ کسی کو نمستے کرنا کیسا ہے؟ نم مستے، نم کے معنی ہوتا ہے جھکنا، نستے کسی کے سامنے جھک جانا، اس کو نمستے کہا جاتا ہے. اس وجہ سے نمستے نہیں کہنا چاہیے. آپ آداب کہہ سکتے ہیں، سلام کہہ سکتے ہیں، آپ اسی طریقے سے آپ آداب کے ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نمستے اور نمسکار نہیں کر سکتے. لیکن بہت سے لوگ ہیں نمستے سر، نمسکار نہیں. بھائی، جو دھرم آپ کو جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ذرا سنیے. ایمان مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو. لیکن ایمان مضبوط رہے گا تب نا. آج ایمان ہی مضبوط نہیں ہے میرے بھائیوں. ایمان مضبوط کرو. ہم توحید سے کمپرمائز نہیں کر سکتے، سمجھوتا نہیں کر سکتے. بتاؤ ایسے لوگوں کو کہ ہم توحید کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. حضرت معاذ ابن جبل سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، معاذ ابن جبل، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا دیا جائے، اے معاذ تم اپنے آپ کو جلا لینا، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، ہاں اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا. لیکن معاذ ابن جبل تم شرک مت کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا، کسی سے مت مانگنا، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا. یہ ایمان مضبوط ہو تب آدمی جنت کے اندر جائے گا، تب آدمی عذاب علیم سے اور جہنم سے بچے گا. یہ پہلا کام. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہے نا. ایمان مضبوط ہونا چاہیے، حرام خوری کے قریب مت جائے. ایمان مضبوط ہو، بالکل اتنا مضبوط ہو کہ آدمی کروڑ روپیہ تم کو دکھائے اس میں پیسہ لگاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ گے. بھائی یہ حلال ہے کہ حرام، پہلے اس کے بارے میں پتا کرو. حرام ہے تو ہم حرام 1 روپیہ بھی اپنے زندگی میں نہیں لائیں گے. اگر حرام اگر آپ نے اپنے دل زندگی میں داخل کر لیا تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، ریجیکٹ کر دی جائے گی. اس بات کا آدمی کو سوچنا چاہیے. نمبر 2، اگر آپ کو عذاب علیم سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا اور جنت کے اندر جانا ہے تو تمہیں دوسرا کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہوگی. دوسرا کام نماز کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ الصلاۃ مفتاح الجنہ. آپ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. تمہیں نماز کی ادا کرنی ہوگی، نماز تمہیں وقت پابندی کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اس کے وقت میں تمہیں ادا کرنی ہے، اپنے اپنے وقت میں نماز کی پابندی تمہیں کرنی ہے. اگر تمہیں عذاب علیم سے بچنا ہے تو یہ نماز تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا. اس وجہ سے نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑنا. آپ نے فرمایا لا تترکن
الصلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك الصلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللہ۔ اے میرے صحابہ، تم نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، نماز کو جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا، نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ موبائل میں لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ چوراہے میں بیٹھا ہوا گپے مار رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے انجوائے کر رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ لا تترکن الصلاة مکتوبۃ متعمدا، او میرے صحابہ اس نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ چلو رات میں سو گئے، آنکھ نہیں کھلی، نماز چلی گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو وضو بناؤ، نماز پڑھ لو، لیکن جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔